سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیل پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا مولانا و مولانا محمد بن علی الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کے حضرات۔ اپنی سانسوں میں مدینے کی ہوا لائے ہیں، اپنی سانسوں میں مدینے کی ہوا کی ہوا لائے ہیں، اپنی سانسوں میں مدینے کی ہوا لائے ہیں، دل کے زخموں کہ مہکنے کی دوا لائے ہیں، دل کے زخموں کہ مہکنے کی دوا لائے ہیں، اور دیکھ سکتی ہے بہت دور ہماری آنکھیں، دیکھ سکتی ہے بہت دور ہماری آنکھیں، کیونکہ ہم گنبد خضرا کی ضیا لائے ہیں، کیونکہ ہم گنبد خضرا سے ضیا لائے ہیں، اپنی سانسوں میں مدینے کی ہوا لائے ہیں، اور شدت دھوپ کو ہم برف بنا سکتے ہیں، شدت دھوپ کو ہم برف بنا سکتے ہیں، ہم بھی خیرات شہ صبر و وفا لائے ہیں، ہم بھی خیرات شہ صبر و وفا لائے ہیں، اپنی سانسوں میں مدینے
हवालाए हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, कुरान मजीद की जिस सूरह मुबारका को मैंने सरमायाए सुखन बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आप हज़रात को हक़ सुनने और हम तमाम को हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। इमाम तबरानी ने मुअज्जम में लिखा, हज़रत उबैद बिन हफ्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाया करते थे कि मक्का मुकर्रमा में दो सहाबी थे, जब दोनों आपस में मिलते और मिलने के बाद जुदा होने लगते तो जुदा होने से पहले इस सूरत की तिलावत किया करते थे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुरान मजीद की छोटी सूरत है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, मुख्तसर सी सूरत है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि अगर दूसरी कोई सूरत न भी इंसान के जहन में उतरे, न समझ में आए, अगर किसी एक सूरत को समझ ले तो दीनो दुनिया दोनों ही इंसान की सुधर जाएगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस छोटी सी सूरत में क्या रुमूज़ व असरार फिनहा है। वक्त कम है, गुफ्तगू बड़ी तवील है और इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू होती रहेंगी। सबसे पहले कुरान मजीद की सूरत का तर्जमा और उस हवाले से कुछ बातें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल अस्र, कसम है ज़माने की। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके तहत चार बातें नक़ल फरमाते हैं, चार चीज़ें इसके तहत नक़ल फरमाते हैं कि वल अस्र, अल्लाह ने फरमाया कसम है ज़माने की, तो ज़माने की कसम याद करने की वजह क्या, क्यों याद किया? चार वजूहात आप नक़ल फरमाते हैं। सबसे पहली बात, अब चारों पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह धीरे धीरे होती रहेंगी, ज़िंदगी ने वफ़ा की तो। सबसे पहली बात कसम है ज़माने की। ये जो ज़माना है जो गुज़र रहा है, इस पर कभी हम और आप गौर नहीं करते, न कभी हम और आपने गौर किया। एक जगह फरमाया गया, ला तसुब्बुद्दहर अनद्दहर। लोग ज़माने को गाली देता है, अल्लाह फरमाता ज़माना मैं हूँ, यानी मुझसे ज़माना है। हाँ, तो ज़माने पर अगर हम और आप गौर करें, तवज्जो दें कि ये ज़माना जो गुज़र रहा है, किसी पर गुज़रा है, किसी पर गुज़र रहा है और किसी पर गुज़रेगा। किसी पर गुज़र चुका है, किसी पर गुज़र रहा है और किसी पर गुज़रेगा। तो आदमी अगर तवज्जो लगाए, किसी पर गुज़रा है तो उन पर कैसा गुज़रा है और हम पर जो गुज़र रहा है वो कैसा गुज़र रहा है, और आने वाले पर जो गुज़रने वाला है गुज़रेगा वो कैसा गुज़रेगा, कैसे गुज़रेगा। अगर आदमी सिर्फ इसी बातों पर, इन्हीं बातों पर ध्यान दे, तवज्जो लगाए, फिक्र करे, अपने आप का जायज़ा ले, गौर व फिक्र करे, तो इंसान अपने आप को गुनाह के दलदल से निकाल कर नेकियों के रास्ते पर गामज़न कर देगा।
میں نے کہا نا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی بس اسی ایک صورت پر عمل کر لے، اسی ایک صورت پر عمل کر لے تو آپ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کامیاب ہوتی نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، ماڈرن دور میں، ہم کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ پہلے اس طریقے سے کھانے پینے کے سامان مہیا نہ تھے، آج شادی بیاہ کے موقع پر 10-12 ڈشیں لگائی جا رہی ہیں۔ پہلے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آدمی زندگی گزار دیتا تھا، آج سردیوں کے کپڑے الگ، گرمیوں کے الگ، برسات کے الگ تمام کپڑے موجود ہیں۔ پہلے ایک گھر میں 10-12 بچے پلتے تھے، آج ہر ایک بچے کے لیے الگ الگ گھر ہے۔ پہلے اس طریقے سے گاڑی موٹر کی سہولتیں نہ تھی، آج تمام تر سہولتیں ہیں۔ تو پھر قرآن کا یہ کہنا کہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ انسان ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، تنزلی کے تمام تر راستے کو مسدود کر چکا ہے، انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ آج انسان چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے، آج ہوائی جہاز کے ذریعے سے انسان آسمان کی سیر کر رہا ہے، آج پانی کے اندر، آج زمین کے اندر پانی کتنے کلومیٹر یا کتنے میٹر پر، کتنی دوری پر ہے، انسان تمام تر چیزوں کا تجزیہ کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان صرف دنیاوی چیزوں کو اپنی ترقی کی اصل جانتا ہے، سمجھتا ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ انسان کو قرب خداوندی حاصل ہو جائے، ترقی تو یہ ہے۔ اور اگر آپ کہتے کہ ہاں یہی ترقی ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، پھر انسان کی عمریں پہلے 200 سال، 500 سال، 1000 سال ہوتی تھی، آج انسان کی عمریں گھٹ کر کے 60 سال، 50 سال کیوں ہو گئی؟ اگر تم ترقی پہ ترقی کر رہے ہو تو انسان کی سانسوں کو بڑھا کر کے بتاؤ، تو ہم کہیں گے کہ ہاں تم ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اللہ نے انسان جو سانسیں دی ہیں، اگر تم ترقی پہ ترقی کر رہے ہو تو کم سے کم اتنا تو کر کے بتاؤ کہ انسان پہلے کے دور کے لوگ 200 سال زندگی گزارا کرتے تھے، آج 60 سال پر مر جا رہا ہے، تو ایسی کوئی چیز تیار کرو کہ جس سے انسان کی عمریں 50 سال سے 250 سال، 200 سال ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، قرآن کی اس آیت کو جب پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر، تجسس میں پڑ گئے کہ آخر انسان گھاٹے میں کیسے ہے، انسان خسارے میں کیسے ہے، ایک تجسس میں پڑ گئے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے لگے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے ان سوالوں کے جواب مل جائیں کہ قرآن کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، اس کا جواب مل جائے، ریزن کیا ہے؟ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی بازار میں ایک پھٹ بچھا کر کے اس پہ برف رکھا ہے اور آواز لگا رہا، برف بیچ رہا ہے۔ کیا بیچ رہا ہے؟ برف بیچ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، آواز یہ لگا رہا ہے کہ اے لوگو مجھ پر رحم کرو۔ آواز کیا لگا رہا ہے؟ اے لوگو مجھ پر رحم کرو، میرا مال خرید لو، میں وہ تاجر ہوں کہ اگر یہ مال کچھ دیر اور رکا تو مال ہاتھ نہ آئے گا، کچھ نہ بچے گا، سب ختم ہو جائے گا، لہذا مجھ پر رحم کرو اور میرے مال کو خرید لو۔ تو وہ بزرگ جو تجسس میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا جواب مجھے مل جائے، تو وہ بزرگ نے جب اس
تاجر کے ان کلمات کو سنا تو بالکل ٹھہر گئے، رک گئے، اور ٹھہرنے کے بعد وہ جو تاجر جو تجارت کر رہا تھا، برف بیچ رہا تھا، اس کے قریب پہنچے اور قریب جانے کے بعد کہا کہ اے برف بیچنے والے، آج تیری باتوں نے کئی مہینوں کے جو میرے سوال تھے اس سوال کے جواب کو حل کر دیا، سوال کو حل کر دیا ہے۔ تو کہا کہ وہ کیسے؟ سوال حل آپ کا کیسے ہو گیا؟ جواب کیسے مل گیا آپ کو؟ کہا دیکھ، تو برف بیچ رہا ہے، تو برف بیچ رہا ہے، دوسری چیزیں کوئی بیچے، اگر آج نہ بکے تو کل بیچ سکتا ہے، کل نہ بکے تو پرسوں بیچ سکتا ہے، مگر تیرا کاروبار برف کا کاروبار ہے، اگر آج نہ بکا تو ختم۔ ایک ایک قطرہ پگھلتا پگھلتا ٹپکتا ٹپکتا پانی ہو جائے گا، ٹپکتا ٹپکتا پگھلتا پگھلتا پانی ہو جائے گا۔ میں نے قرآن کی جب اس آیت کو پڑھا، اس چھوٹی سی سورت کو پڑھا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، تو میں تجسس میں پڑ گیا کہ انسان آج چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، انسان آج ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو میں اس تجسس میں تھا، آج تیرے ان جملوں نے میرے تمام تر سوالات کے جواب دے دیے کہ بے شک انسان چاہے کتنا کچھ کر لے مگر اس کی سانسیں دھیرے دھیرے کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ نقصان خسارہ پہ خسارہ ہے، سانسیں۔ اور خود فرماتے کہ دیکھ جس طریقے سے تیرا برف پگھل پگھل کر قطرہ قطرہ ٹپکتا ٹپکتا بہ جا رہا ہے، ختم ہو جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی کے شب و روز ایک ایک کر کے ایک ایک لمحہ دھیرے 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 سانس کی شکل میں ختم ہو جا رہا ہے۔ ہاں، سانس کی شکل میں ختم ہو جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم وہ فلاں بلڈنگ بنا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ بیچ چوراہے پر میری دکان ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں جگہ پر جاب لگ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں جگہ پر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا اس کامیابی کے چکر میں وہ جو اصل کامیابی ہے اس سے تو ہاتھ دھو رہا ہے، وہ جو اصل کامیابی ہے اس سے تو ہاتھ دھو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہماری عمر کتنی کا 25 سال، کتنی کا 20 سال، 30 سال، 40 سال۔ آج تو بہت سے ایسے بھی لوگ آپ کو بوڑھے حضرات ملیں گے، آپ جن سے پوچھیں بھائی کیسی ہے طبیعت، کیا حال ہے، 60 سال کا ہوں میں ابھی تک ٹنٹناٹن ہوں ماشاءاللہ، ہے نا، 60 سال کا ہوں، 70 سال کا مگر ابھی تک چل رہا پھر رہا، کوئی ٹینشن نہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو 60 سال گزر گئے، تمہاری زندگی کے 60 سال بڑھے نہیں، 60 سال گزر چکے ہیں، اب چند لمحے ہیں، تم جو ہے اس جگہ جا رہے ہو، جانا چاہتے جاؤ گے جو تمہاری اصل منزل ہے، ہاں، جہاں تمہیں ہر ایک کو پہنچنا ہے، اس منزل کی طرف تم رواں دوا ہو۔ تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہماری عمر 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، بلکہ یہ سوچے ہماری زندگی کے 20 سال چلے گئے۔ اب اگر ہماری تقدیر ہمارے لیے اللہ نے اگر 40 سال کی عمر رکھی ہے یا 30 سال یا 25 سال یا 50 سال، تو اگر 20 سال چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 میں 20 گئے، اب 30 سال باقی ہیں۔ اور آپ کچھ جانتے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں آپ ہم سبھی حضرات کہ ابھی دن گزرتے وقت نہیں لگتا، ہاں، سال تو یوں گیا یوں آ جاتا ہے، مہینے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہفتہ تو کب گزرا ذہن میں ابھی ادھر ادھر بات کے کہ ہفتہ نکل گیا، دن کی 5 نمازیں کب پڑھے، کب امام صاحب گھر گئے، کب آئے، پتہ ہی نہیں چلا کچھ، ہاں۔ تو یہ جو ہماری اور آپ کی 20 سال یا 30 سال جو ہم سوچ رہے ہیں، ورنہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہاں۔ آپ نے سنا کل آپ کے یاور میں کتنا بڑا حادثہ ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کتنا بڑا حادثہ ہوا، کیا پتا تھا کہ چلے جائیں گے، کیا خبر تھی کہ چلے جائیں گے، نہیں نا۔ سبھی لوگ کہہ رہے حضرت بہت ماشاءاللہ زبردست آدمی، لہیم سہیم، لمبا چوڑا تگڑا مستنڈا سب کچھ، مگر جب موت کا پیغمبر آیا تو وقت نہیں لگا،
جب موت کا پیغمبر آیا وقت نہیں لگا، بس چند لمحوں میں روح کب سے ان شریر سے پرواز کر گئی، چند لمحوں میں یہ دنیا کی تمام تر چیزیں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ جو خواب تھے کیا کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، سب کے سب یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ تو ہماری عمریں وہ گزر رہی ہیں اور ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے۔ آج تقریریں ہم سنتے ہیں، علماء اکرام کے بیانات کو سنتے ہیں، مگر سننے کے باوجود حال یہ ہے کہ ادھر سے سنے ادھر سے کان سے نکال دیے، ختم معاملہ۔ جب تک سننا تھا سن لیے، جب سن لیے اپنے گھر آئے، پھر دستور وہی ہے، پھر معاملہ وہی ہے، پھر چیزیں سب کچھ وہی اپنی جگہ سیٹ ہے، بالکل کوئی فکر نہیں۔ ایک بادشاہ نے 3 آدمی بلائے اور 3 آدمی کو بلا کر کے ان کا امتحان لینا چاہا۔ یہ ایک حکایت ہے لیکن اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج ہم جمع کر رہے ہیں نا پونجی، مال و متاع، گھر بھر دے رہے ہیں پورا، 1 سال کا راشن بھر دیا میں نے، ٹینشن نہیں حضرت، ہے نا، گھر بھر رہے ہیں پورا۔ 3 آدمی بلائے اور تینوں کو ایک ایک تھیلی دیے، کیا دیے؟ بوریا، ہے نا، تھیلی دیے اور کہا باغ میں جاؤ اور پھل وغیرہ چن کر کے لاؤ، پھل وغیرہ چن کر کے لاؤ۔ تینوں گئے باغ میں، ایک نے اچھے اچھے تازہ پھل چن چن کے پورے تھیلی کو بھر لیا، اچھے اچھے پھل چن کر کے بھر لیا۔ دوسرے نے کچھ اچھے چنے کچھ خراب، خراب والے کو نیچے دیا، اچھے والے کو اوپر دیا۔ کہا بادشاہ اتنا تھوڑی ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے کہ خراب والا لیا ہے کہ اچھا والا لیا ہے، بس دیکھیں کہ تھیلی بھری ہے نا۔ ایک نے تھیلی بھری مگر کیا، بالکل اچھے صاف ستھرے، ہے نا۔ ایک نے کیا بھری، کچھ خراب اور کچھ اچھے بھری، اور ایک اس نے کیا کیا، تمام خراب پھل جو ملا الٹے پلٹے بھر لیے اور کہا بادشاہ دیکھنے والا تھوڑی ہے، بادشاہ کہاں اتنا چیک کرے گا، اس کو کوئی کام تھوڑی کوئی چیک کرے گا۔ تو خراب پھل جو بھی تھا سڑے پھڑے الٹے پلٹے بھر لیے۔ اب بھرنے کے بعد بادشاہ کے پاس، میں نے پہلے کہا ایک یہ حکایت ہے مگر ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تینوں بھر لیے، اب بھر کے لائے بادشاہ کی بارگاہ میں، بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا بھر کے لائے؟ کہاں بھر لیا۔ اپنے حواریوں سے کہا کہ کام کرو، تینوں کو 3 روم میں بند کر دو، تینوں کو 3 روم میں ان کے تھیلے کے ساتھ بند کر دو، باہر سے لاک کر دو۔ تینوں کو 3 روم میں ان کے تھیلے کے ساتھ بند کر دو اور لاک لگا دو۔ اب اندر ڈال دیا گیا تینوں کو 3 روم میں۔ وہ جو اچھے اچھے پھل لایا تھا آرام سے ایک ایک کھاتا رہا، آرام سے روزانہ ایک ایک نکالتا رہا، کھاتا رہا، زندگی کٹ رہی ہے۔ وہ جو کچھ خراب اور کچھ اچھے لایا تھا، جب تک اچھے پھل تھا کھاتا رہا، جیسے اچھے پھل ختم، خرابوں کی باری آئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، ہے نا۔ وہ جو تیسرا تھا جو خراب بھر لیا تھا جلدی جلدی میں، اس نے خراب بھر لیا تھا جلدی جلدی میں، کون دیکھنے والا ہے۔ اب اس کا حال یہ کہ بس خراب سڑے ہوئے پھل ہیں، کرے تو کرے کیا، ہاں، جان کے لالے پڑ گئے ہیں، جان کے۔ اب آگے کی بات کیا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو اچھے پھل لایا تھا آرام سے زندگی گزر رہی ہے، جو اچھے پھل لایا تھا آرام کی زندگی گزر رہی ہے۔ جو کچھ اچھے لایا تھا کچھ خراب لایا تھا، کچھ دن اچھے گزرے مگر بعد میں پھر حال، اور جو سراپا خراب لایا تھا اس کا حال بے حال ہے، دم توڑ رہا ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا اس دنیا میں ہے۔ ہاں، یہ اصل چیز جو ہے نا، میں نے کہا نصیحت جو ہے وہ ہے۔ اللہ نے بھیجا دنیا میں، اچھے کرم کرو، اچھے کام کرو، نیک اعمال کرو، برائی سے بچو، برائی سے بچاؤ، اچھے کام کرو، یہی کہہ کے بھیجا ہے، سب کے لیے یہی حکم دیا، اچھے کام کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔
کسی کو دھوکہ دینے سے بچو، کسی کی عیب جوئی سے بچو، کسی کو تکلیف نہ دو، اللہ کے ذکر میں محو رہو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ نے یہی کچھ کہہ کر کے بھیجا۔ اب بندہ دنیا میں آنے کے بعد جو اچھا عمل کرے گا، جو نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، آرام سے رہے گا۔ صحیح ہے نا؟ اچھا عمل کریں گے جنت میں جائیں گے نا۔ جو اچھا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اچھا کام کرے گا جنت میں جائے گا، نیک عمل کرے گا جنت میں جائے گا، کوئی تکلیف نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے تعلق یہی تو فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اور ایک جگہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ سارے رشتے قیامت میں ختم ہو جائیں گے الا المتقین، مگر متقیوں کا، نیک لوگوں کا رشتہ کام آئے گا۔ فرمایا یا عباد، اے میرے بندے، لا خوف علیکم اليوم، آج سب ڈر رہے ہیں، سب ڈریں گے، لیکن اے میرے بندے تم نہ ڈرنا، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، آپ نے سنا ہے علماء کرام سے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹکنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کا کام آئے گا۔ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، باپ بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، ماں بیٹی کو دیکھ کر راستہ بدلے گی، دوست دوست کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، مگر قرآن کہہ رہا ہے میرے بندے تم خوف نہ کرنا، تم نہیں ڈرنا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا جب سب تیرے بندے ہیں پھر انہیں ڈرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے، انہیں خوف کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے خوف کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور میرا خوف، میری خشیت کو اپنے سینے میں جگہ دیا۔ تو جو اللہ کے خوف سے ڈرا، جو اللہ کے خوف سے ڈرا اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، قرآن کہتا ہے قیامت میں سب ڈریں گے، مگر ان بندوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے تم نہ ڈرنا، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تقوی شعار بندے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جنت میں کیا کیا چیزیں ملیں گی؟ تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو کبھی آنکھوں نے جب آنکھوں نے ایسی چیز دیکھی نہیں ہے، ایسی چیزیں بھی آپ کو جنت میں ملیں گی۔ اب وہ جنت پر گفتگو بڑی لمبی گفتگو جائیں گے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، خشیت الہی کو سینے میں جگہ دیتا ہے، اللہ کے خوف اور اللہ سے امید لگائے رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تم سے کیا پوچھے گا اور تمہارا جواب کیا ہوگا۔ اللہ صحابہ رسول اللہ بتا دیجئے، بڑی اچھی بات ہے، بتا دیں سرکار اللہ کیا پوچھے گا، کیا فرمائے گا۔ اللہ حضور فرماتے کہ اللہ بندوں سے فرمائے گا میرے بندو تم میری لقاء کی امید رکھتے تھے، مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ بندے عرض کرے مولا ہاں ملنا چاہتے تھے۔ اللہ فرمایا کیوں؟ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ میری لقاء کی امید رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ سرکار فرماتے کہ بندے عرض کریں گے مولا ہم تیری مغفرت اور تیری آس میں تھے۔ تیری آس کیا کرتے؟ تیری مغفرت چاہتے تھے۔ اللہ فرمایا جاؤ تم سب پر مغفرت میری واجب ہو گئی۔ تو سینے میں خوف ہو، خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو،
تو بندہ کامیاب ہے۔ ایک چیز اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہمارے اوپر کرم ہے، اللہ کو کتنا کرم ہے۔ یہ وہ لوگ بھی سنیں جو لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں، اپنی طرح کہتے پھرتے ہیں، منہ کبھی دیکھا نہیں بندر کی شکل کا اور اپنی طرح کہتا پھرتا معاذ اللہ، وہ لوگ بھی سنیں کہ حضور قیامت میں اللہ کیا پوچھے گا بندوں سے، حضور ابھی سے خبر دے رہے ہیں۔ کہتے نبی کو علم غیب نہیں، اور حضور ابھی سے خبر دے رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ تم سے کیا پوچھے گا۔ یہ تو سمجھ میں آئی بات، لیکن تم کیا جواب دو گے، اللہ کے رسول وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کیا کہیں گے اللہ کی بات میں، کیا عرض کریں گے، اللہ کے رسول وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اور کرم دیکھیں مصطفیٰ کریم کا ہم غلاموں پر، گنہگاروں پر۔ آج تک بہت سے لوگ کلیجے چھل جا رہے ہوں گے، حضرت ہمارے کو بول رہے ہیں، تمہارے کو ہی بول رہا ہوں میں، ہاں تم کو ہی بول رہا ہوں میں۔ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، تمہیں کو بول رہا ہوں۔ اپنا عقیدہ درست کرو یار، ہاں عقیدہ بہتر بناؤ۔ مسلمان ہو تو مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج ایک پادری، اس پر لوگوں کا بھروسہ ہے، آج ایک جادوگر جو جادو ٹونا کرتا ہے اس پر بھروسہ ہے، اللہ کے رسول کے قول و فعل پر بھروسہ نہیں، حضور کی ذات بابرکات پر بھروسہ نہیں، حضور کی احادیث مبارکہ پر بھروسہ نہیں۔ کرم دیکھے میرے مصطفیٰ کریم کا، سبحان اللہ۔ جب ہم کوئی پیپر دیتے ہیں، بچہ ہمارا کوئی پیپر دیتا ہے تو پیپر اگر ظاہر ہو جائے تو رد کر دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ پیپر دینے جاتے ہیں، سر لوگ بہت موجود ہیں ماشاءاللہ، اور یاول تو ایسی بھی ایک علمی مقام رکھتے ہیں یاول والے ماشاءاللہ، سب سر لوگ ہمارے جانتے ہیں۔ پیپر اگر ظاہر ہو جائے تو پیپر کیا کر دیتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ کریم کا کرم دیکھے، قبر میں کیا سوال ہوں گے، مصطفیٰ جواب ابھی سے عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ سوال ہوگا، یہ جواب دینا، یہ سوال ہوگا، یہ جواب دینا، اور قیامت میں اللہ کیا پوچھے گا، کیا سوال ہوگا، تو میرے غلاموں یہ جواب دینا، میرے غلاموں یہ جواب دینا۔ یہ تو ہے بات نا مصطفیٰ کریم کا۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا۔ اس لیے مصطفیٰ کی شان میں بک بک نہ کرو، تمہارا دل تو خراب ہے، ظاہر تمہارا چہرہ بھی خراب ہو جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کے چہرے، ان کے لباس، اللہ کی پناہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اپنے سینے میں اللہ کے خوف کو جگہ دے گا، خشیت الہی سے دل لبریز ہوگا، قرآن کہتا سب ڈریں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت۔ اب وہی بات، جو یہاں پر نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، برائی سے بچے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے مال کو نہیں ہڑپے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی پر تہمت نہیں لگائے گا، کسی کے پیچھے اس کی برائی نہیں کرے گا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور کچھ اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، اچھے کام بھی کیے، تو پھر اس کا حال یہ کہ پہلے سزائیں دی جائیں گی، اور ایمان سلامت ہے تو پھر جنت میں جائے گا۔ ایمان، یہ بات اور یاد رکھیں، ایمان سلامت، سزائیں دی جائیں گی، مگر کس کو؟ ایمان سلامت ہے ان کو، وہ جنت میں جائیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو سجائے نہیں، خالی بابا سجائے ہی سجائے، پھر سجائے ہی سجائے بس، ہے نا۔ تو ایمان سلامت ہے، ایمان مستحکم ہے، سلامت ہے، گناہ ہو چکے ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، تو اب سزا ہوگی، صاف ستھرا ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ اور گناہ ہو گیا، میں تو کہوں گناہ اگر ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ تو ہو سکتے ہیں نا، گناہ ہو جائے تو پھر گناہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو چکے توبہ کرو، گناہ ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گر گراؤ، عاجزی کا مظاہرہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، وہ کریم رب ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آیا وہ آدمی جو خراب پھل بھر کر کے پورا بنا لیا تھا، جمع کر لیا تھا، اس کا حال بہت برا ہونے والا ہے، اس کا حال بہت برا ہونے والا ہے۔ آج ہمارا حال اول نمبر کو چھوڑ دیں، دوم نمبر کو چھوڑ دیں، تیسرے والے نمبر پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہمارا حال کہاں ہے؟ ہم کس پوزیشن میں ہیں، کس لائن میں ہیں؟ تیسری صف میں کھڑے ہیں ہم۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ہے نا، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ تقریریں سنتے ہیں ہمارے نوجوان، سن لیتے ہیں، باہر گئے معاملہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائی زندگی گزر رہی ہے، یہ وقت تھمتا نہیں ہے، زندگی کی گاڑی جو ہے نا وہ اپنے پٹری پر چل رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں تو آگے جا رہا ہوں، آپ آگے نہیں جا رہے ہیں، آپ کی زندگی گاڑی دھیرے دھیرے ریورس گیئر پہ جا رہی ہے۔ ہاں، اور جانتے ہیں جب الٹی چال چلنا شروع ہو جائے تو معاملہ بڑی جلدی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، تو اس مہلت کو، اس زندگی کو اپنے آخرت کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے نیک عمل کیجیے، گناہوں سے بچیے۔ زندگی بڑی کم بچی ہے، کیا پتا کس کو کب جانا ہے، کب کس کا وقت آ جائے۔ ابھی وقت ہے میرے دوستو، لہذا خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، انا سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج یہ بھی چیز بڑی دیکھی گئی ہے، بارہا میں تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی پیسہ آ گیا تو گھمنڈ آ گیا، اچھی باڈی بن گئی، طاقتور ہو گیا، صحت ہے تو گھمنڈ آ گیا، اور نہ جانے بلڈنگ بنا لیا، کاروبار سیٹ ہو گئے تو گھمنڈ آ گیا۔ میرے بھائی کتنا کچھ کر لو تم، لیکن جب وہ موت کا پیغمبر آئے گا تو ساری کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی رہیں گی، مگر تم ویسے کے ویسے، ہاں تم ویسے کے ویسے، تمہیں اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے آگے کچھ کرنا ہوگا۔ جو آگے جانا ہے، وہ جو سفر ہے کتنا کٹھن ہے، کتنی تکلیفیں ہوں گی اس سفر میں، کیا کیا پریشانیاں آئیں گی۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے قبر کا حال کتنا دردناک، کتنا پرخطر ہے، اللہ اکبر، سانپ ہیں، بچھو ہیں، نہ جانے کیا کیا عذاب ہیں۔ جو عالم برزخی جو زندگی ہے اس کا حال، پھر اس کے بعد قیامت کا عالم، پھر وہاں وہ ہوش ربا منظر، نہ جانے کیا کیا تکلیفیں ہمیں برداشت کرنی ہے۔ تو آج اگر ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے روٹین کو بہتر بنا لیا، آج اگر ہم نے اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کر لیے، اچھے اخلاق پیدا کر لیے، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو انشاءاللہ الرحمن ہماری آخرت آنے والا جو زندگی ہے، جو سفر ہے، وہ ہمارا آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ لہٰذا اے میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آخرت کی فکر کرو، آنے والے اس سفر کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کی رنگیں چند دن کی ہیں، آنکھ بند ہوئی سب بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا برزخی زندگی اور اخروی زندگی، اس کے تعلق سے ہم کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے، حضرات محترم سرزمین لال باغ برہان پور سے سنی رضا مسجد کی تعمیر کے چندے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ حافظ قمر الدین صاحب لال باغ سے تشریف لائے ہیں، تعاون کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی مسجد کا بھی خیال رکھیں، ہر جمعہ کو کہا جا رہا ہے، ماشاءاللہ تعمیری کام چل رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اہل خیر حضرات کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے،
آپ توجہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور آخرت کو بہتر بنائے گا۔ بول میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔